वेलकम टू इन फोकस। आई एम सॉरी, ज़रा हटके के बोलना नहीं था। वो वीकडेज़ का शो है और ये वीकेंड का है। अब से कुछ देर पहले एक मुबैना ऑडियो टेप जो है वो सामने आई है, जिसमें ये है कि जो प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बात कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि उन्हें इमरान खान के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जरदारी साहब से उनका कोई पैचअप करवा दिया जाए, जिस पर जरदारी साहब ने ये कहा कि अब ये नामुमकिन है, क्योंकि ये ऑडियो अभी आई है, इसकी ऑथेंटिसिटी भी अभी तक कंफर्म नहीं है, किसी साइड से कोई रिएक्शन भी नहीं आया है, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक मुबैना ऑडियो टेप है जो तमाम चैनल्स चला रहे हैं। ख़याल अलबत्ता ये है कि ये जो गुफ्तगू है ये आज या कल की नहीं है, बल्कि ये जब इमरान खान साहब बिल्कुल आखिरी रोज़ जब उनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद पास हुई, उससे पहले उन्होंने मलिक रियाज के थ्रू आसिफ अली जरदारी के साथ एक रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि किसी तरीके से पैचअप करा दिया जाए, जिसका इशारा यह है कि शायद इस तरह उनकी हुकूमत बच जाए, मगर वो ना बच सकी और ख़ान साहब जो हैं वो बाहर हो गए, नए वज़ीर आज़म आ गए, नई हुकूमत आ गई जो मुसलसल अब 7वां हफ़्ता है उस हुकूमत को, और अभी तक उसके मुस्तक़बिल के बारे में यह क़तइयत से कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब अभी परसों जो है वो इस्लामाबाद धरने के लिए आए, उन्होंने धरना देना था और वहाँ जो है उन्होंने बैठ जाना था, मगर अचानक उन्होंने ऐलान किया कि वो हुकूमत को 6 दिन दे रहे हैं कि वो नए इंतखाबात का ऐलान कर दे, वरना वो दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, ये वरना खान साहब की डिक्शनरी में ऐसा होता नहीं है, वो अगर एक ऐलान कर दें, और कारकुनान भी उनके साथ थे, हमने देखा कि बहुत पुलिस हाई हैंडेडनेस भी हुई, बहुत से उनके कारकुनान पकड़े भी गए, मगर वो बिल आखिर जिना एवेन्यू तक पहुंच गए, जो कुछ ही दूर है डी चौक से, जहां उन्होंने अल्टीमेटली धरना देना था। बार बार खान साहब से ये बात पूछी जाती है कि आपने क्यों धरना मुलतवी किया, तो आज पेशावर में उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए उसकी वजह बता ही दी। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस वजह से अपना धरना जो है वो मुलतवी किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस वक्त खून खराबा हो। उनके ख़्याल में कारकुनान जो हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोका गया, उनको हिरासत में लिया गया, उनके ख़िलाफ़ शेलिंग की गई, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज थे। तो उन्होंने कहा कि अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आएंगे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले का नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था हम एक कोड ऑफ कंडक्ट देंगे, जिसमें बताया जाएगा कि जो भी हुकूमत अगर धरने के लिए आ रही है तो वो कहाँ बैठेगी, उसकी क्या हदूद व क़यूद होंगी, और हुकूमत को भी ये अहकामात दिए जाएंगे, बल्कि दे दिए गए थे कि किसी भी अपोजिशन के कारकुन को वो गिरफ़्तार ना करे, ना ही उसको हिरासा करने की कोशिश करे, मगर हुकूमत ने भी नहीं सुना। और हमने देखा कि पंजाब के अंदर बहुत से लोग जो है उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए, रहनुमा जो है वो अंडरग्राउंड चले गए, ये सारी सूरत हाल रही। मगर बहुत से लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि ख़ान साहब क्या वाकई इसलिए वापस गए कि उनका ख़्याल था खून खराबा हो जाएगा या नहीं। इस बारे में जो हमारे अखबार के करस्पॉन्डेंट हैं बाक़िर सज्जाद ने आज एक बड़ा अच्छा एक पीस लिखा है डॉन अखबार में, जिसमें उन्होंने वजूहात बयान की है कि ख़ान साहब क्यों वापस गए। बहुत से लोगों का ख़्याल है कि ख़ान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई शटअप कॉल दे दी है, बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि शायद उन्हें जो है मतलूबा वो कारकुनान जो वो कह रहे थे कि 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग लेके आएंगे, वो नहीं ला सके। कुछ का ये कहना था कि उन्होंने किसी और वजह से ये सारा कुछ किया। तो हम बाक़िर से जानते हैं। बाक़िर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने जो आज स्टोरी की, उन सवालात को बहुत से लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि ख़ान साहब का जब ये अचानक ऐलान हुआ उस वक्त से चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये हुआ क्या। तो आपने तो क्योंकि आज लिखा है और ज़ाहिर है इस पर तहकीक भी की है, बहुत से लोगों से बात भी की है, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो धरना ख़ान साहब ने अचानक मौखर कर दिया और कहा कि 6 रोज़ के बाद आएंगे, उसके पीछे क्या था?
جی مبشر، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ خان صاحب ایک آبجیکٹو کے لیے نکلے تھے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا تاکہ یہ حکومت اپنے خاتمے کا بتا دے کہ کب ختم ہو رہی ہے اور نئے الیکشن کب ہوں گے. یہ چیز ان کا بنیادی مطالبہ تھا. لیکن اس مارچ میں ہم نے جیسے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے ایک بہت پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا. ہر جگہ پر خاص طور پہ پنجاب میں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو جو مقتدر حلقے ہیں جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ظاہری بات ہے ایک چیز بڑی آبویس تھی کہ جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی اور خان صاحب اگر آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو اکنامک سچویشن جو پہلے ہی بہت خراب ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے گی. دوسری طرف جیسے میں نے ذکر کیا کہ جیسے پولیس ایکشن ہوا تو اس کے آپٹکس کوئی زیادہ اچھے نہیں گئے تھے. تو اس کا الٹیمیٹلی سارا کا سارا کرٹیسزم ان مقتدر حلقوں پہ بھی جانا ہے کہ جی ان کی وجہ سے یہ ہوئے. تو اس وقت چینل سٹارٹ کیے گئے کہ جناب عمران صاحب کو جا کے کچھ ایشورنسز دے دی جائیں ان کے مطالبے کے متعلق اور یہ کہا جائے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کر یہاں سے واپس چلے جائیں. اور یہی کچھ ہوا. لیکن جیسے میں نے اپنی سٹوری میں بھی آج ذکر کیا جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ان مقتدر حلقوں کے لیے تھا کہ ان کے کمیونیکیشن چینلز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. اگرچہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے لیکن یہ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی بڑا یہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ جی انہوں نے نمبرز بلاک کیے ہوئے ہیں. تو نمبرز بلاک کرنا تو شاید وہ ایک سمبولزم ہے. کہنے کا مقصد تھا کہ ان کے روابط ان کے ساتھ اس طرح نہیں تھے, نہ ہی وہ جی, اور ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کافی بڑھ چکا تھا. تو لہٰذا اس ایمرجنسی کی سچویشن میں انہوں نے مختلف جو انٹرلوکیوٹرز کو سمجھے کہ میڈیٹرز کو اپنا اڈاپٹ کیا بیچ میں کہ عمران صاحب کو یہ میسج دینے کے لیے. اور یہ بات بھی ہے کہ عمران صاحب نے بھی اس میسج کو پازیٹیولی لیا اور انہوں نے ان کو انگیج کیا اور ایکسیپٹ کی ان کے جو بھی تھی ایشورنسز. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں تھے اور آج خان صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم جب وہ جا رہے تھے اپنا یہ اعلان کر کے کہ ہم یہ لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں اور دوبارہ اگر 6 دن کے اندر اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا پنجاب بھی اگلی دفعہ شامل ہوگا. تو یہ ان کی اب ایکسپیکٹیشن جو سارے کی ساری, اور جیسے آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی, اب ساری کی ساری جو ان کی توقعات ہیں وہ سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو یہ احتجاج کے حوالے سے وضاحت دے دے, وہ جو ان پہ تشدد ہوا اس کو کم سے کم اس کے بارے میں کچھ اپنی آبزرویشنز دے دے تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. اچھا باقر, آپ نے کیونکہ اپنی اسٹوری میں بھی ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کے نام جو انٹرلوکیٹرز تھے اس سارے معاملات میں, مگر ضرور اشارہ ضرور دیا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھے, اس میں ایک ریٹائرڈ جورسٹ تھے اور ایک بزنس مین تھے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, خان صاحب کے بھی قریب ہیں؟ تھوڑا ذرا اگر تفصیل بتا سکیں. جی, وہ اصل میں آپ نیگوسیشنز کے پروسیس کو دے لیں, جب وہ لوگ ہوں گے نیگوشیٹ کرائیں گے جن کی دونوں سائڈ پہ کریڈیبلٹی ہے. اسی طرح کسی صاحب کو اٹھا کے عمران خان صاحب کو بھیج دیں اور چینل وہ بھیج رہا ہو جس کے ساتھ ان کا ٹرسٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس وقت, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. تو انہوں نے وہی لوگ چنے جن کی خان صاحب بات سن سکتے تھے. اور لوگوں کو کافی لوگوں کو اس وقت تک پتہ بھی ہے کہ کون لوگ ہیں, مناسب نہیں ہے کہ ان کے نام پبلکلی لیے جائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اچھا خان صاحب کو ایک سرٹن کوئی ایشورنس کرائی گئی ہوگی, اب انہوں نے جو ہے اعلان تو کیا ہوا ہے کہ 6 دن بعد وہ دوبارہ آئیں گے. تو ان نیگوسیشنز کے بعد کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اپنا دھرنا یا تو مؤخر کر دیں گے مزید یا پھر اس کو کینسل کر دیں گے, یا آپ کے خیال میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ ودن those 6 days ہم آپ کو نئے انتخابات کی تاریخ لے کر دیں گے؟ اچھا مبشر, اگر آپ خان صاحب کی وہ جو اسپیچ یہاں کی تھی اور انہوں نے جو لفظ کہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس حکومت کو 6 دن دے رہا ہوں کہ انتخابات کے اعلان کرائے. پھر اگلا جملہ بھی انہوں نے ساتھ ہی کہا تھا کہ جون کے مہینے میں انتخابات کی تاریخ اعلان کیا جائے. جو مجھے جن لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی اور کچھ معلوم کیا, تو انہوں نے بھی اس طرح کا ہی اندیہ دیا کہ 6 دن کی تو شاید بات نہیں ہے, جون کے مہینے میں ہے. اب آپ نے آج خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی جو سنی اور جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا, اس میں بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب سے پھر انہوں نے شاید 5-6 دن کی بات کی ہے کہ میں لائے عمل دوں گا. خان صاحب یہ جو 6 دن کا ڈیڈ لائن ہے
وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ایشورنس ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ انتخابات کا اعلان جلد ہو جائے گا, اس جون کے مہینے میں ہی ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان 6 دنوں میں ہی ہونا ہے. خان صاحب جو یہ اب دوبارہ آنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. اور میری ایک جو ابھی جیسے فالو اپ کہہ لیں کہ ہے کل کی سٹوری کے بعد, دوسری طرف جن لوگوں نے ایشورنسز دی ہیں ان کی طرف بھی کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے کہ شاید حکومت بیک ٹریک کر رہی ہے. تو خان صاحب یہ پریشر رکھیں گے, اپنے گرنٹرز پر بھی رکھیں گے تو حکومت کو بھی نظر آئے گا. اور اگر ان کو سپریم کورٹ سے مزید کچھ ریلیف, کل پرسوں میں جب وہ یہ خاص طور پہ وائلنس کے حوالے سے پٹیشنز لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, کچھ آبزرویشن ان کے لیے فیوریبل آ جاتی ہیں, تو ان کا جو مطلب ان کو انکریجمنٹ مل جائے گی کہ دوبارہ وہ سٹیج کریں اور افیکٹولی کریں. تو یہ پریشر دوسری طرف حکومت پہ بھی بڑھتا جائے گا کہ اپنے جو وعدہ انہوں نے کیا ہے, جو کمٹمنٹ دیا انہوں نے جس کو بھی دی ہے, مطلب خان صاحب کے ذریعے جو خان صاحب تک جو میسنجرز پہنچے, ان کے علاوہ حکومت نے تو دوسری سائڈ کو نا جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ان کو کمٹمنٹ دی ہوگی کہ وہ فلفل کریں. بہت بہت شکریہ باقر ہم سے بات کرنے کا, اور بڑی زبردست سٹوری تھی. جنہوں نے نہیں پڑھی, باقر سجاد کا نام گوگل کر کے don.com پر وہ سٹوری پڑھ سکتے ہیں کہ خان صاحب اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا چل رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور جس پراسرار طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا مؤخر کیا اور پھر 6 دن کی ڈیڈ لائن دی, تو اس سے خاصے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, جس کے بارے میں ہم نے باقر سجاد سے گفتگو کی کہ بیچ میں کچھ انٹرلوکیٹرز پڑے ہیں, جن میں ایک ریٹائرڈ جنرل, ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ایک بزنس مین شامل ہیں. انہوں نے نام بتانے سے گریز کیا, پر ایک کا نام تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ ڈیم والے بابا, جنہیں ان کے نام سے جانتے ہیں. باقیوں کے نام جو ہے جنرل لودھی ہیں, اور ایک جو بزنس مین ہیں وہ کراچی کے وہی بزنس مین ہیں جنہوں نے TLP کا معاہدہ بھی کرایا تھا. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک اور سینئر صحافی, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید موجود ہیں. اعزاز, آج ڈان اخبار میں خبر چھپی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام دیا گیا, رابطے جو ہے وہ جڑے صرف اس بات کے اوپر کہ وہ واپس چلے جائیں اور حکومت سے ان کو تاریخ لے کر کے دے دی جائے گی نئے انتخابات کی. آپ کی انفارمیشن کیا ہے, خان صاحب کیوں واپس گئے؟ مبشر صاحب, میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. وہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے محبوب مشغلہ رہا ہے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں سے انگیجمنٹ کا. تو انگیجمنٹ تو بالکل ہر سطح پہ ان کی رہتی ہے, لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دراصل عمران خان صاحب کے واپس جانے کی 2 بڑی وجہ تھی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو لوگ تھے وہ اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں ہو سکے. آپ نے بھی دیکھا ہے ٹیلی ویژن کیمرہ بھی موجود ہیں, اور اس بات کا اعتراف خود عمران خان صاحب نے بھی اب کر لیا ہے کہ اگلی دفعہ ہم تیاری سے آئیں گے. انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کافی غصے میں تھے, اپنے جو ارد گرد کے جو لیڈرز تھے, پرٹیکولرلی جو پنجاب سے جو لیڈرز تھے, ان کے اوپر بڑے ناراض تھے, اور وہ اس بات پہ ناراض اور نالاں تھے کہ وہ لیڈرز جو ہے وہ لوگ یا عوام جو ہے ان کو موبلائز کیوں نہیں کر سکے, عوام کو اسلام آباد میں کیوں نہیں لائے. جو زیادہ تر تعداد جو آئی تھی وہ آئی تھی خیبر پختونخوا سے, اور خیبر پختونخوا سے بھی یہ تعداد شاید زیادہ جلدی نہ آ پاتی کہ اگر اٹک کے پل کے اوپر جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے, یہ دوسری سمت سے, یعنی کہ عمران خان تو KPK سائڈ سے آ رہے تھے, لیکن اٹک کے پل کے اوپر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ, پولیس کی نفری کے ساتھ دوسری سائڈ پہ آ گئے, اور انہوں نے وہاں پر ایک تلخی کی سی فضا پیدا ہوئی جو اٹک کی پولیس ہے اس کے ساتھ, اور وہاں پر انہوں نے جو رکاوٹیں تھیں انہوں نے ہٹائیں. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ لوگ نہیں آئے اور عمران خان صاحب اس پہ ناراض تھے. جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ مجھے یہ بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے, لیکن جب عمران خان صاحب کو پتہ لگا کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے, سپریم کورٹ نے ایک
ان کو کوشچن دے دیا ہے تو وہ پھر ان کا ذرا اعتماد بحال ہوا. لیکن جب عمران خان صاحب یہاں پر آئے تو پھر ان کو کنوے کیا گیا, ان جو موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی اور پولیس کی, ان کی طرف سے کنوے کیا گیا کہ ہمیں جو ہے نا ہاتھ ہلا نہیں رکھنے کا کہا گیا, ہاتھ آپ پہ بھی سخت رکھنے کا کہا گیا ہے. جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ, ان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ اگر جو آنسو گیس چلانی ہے تو سب سے زیادہ آنسو گیس عمران خان کے کنٹینر پر چلائیے, کیونکہ عمران خان اصل مسئلہ ہے, یہ جو عام لوگ ہیں وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ اطلاع بھی مل گئی, اور پھر کسی نے یہ بھی عمران خان صاحب کو اطلاع دی کہ سپریم کورٹ کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پرامن جو اسلام آباد میں احتجاج ہوگا, لیکن چونکہ ڈی چوک کے اوپر کافی گرما گرمی ہوئی ہے, کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں, تو حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اس کوشچن کے اوپر عمران خان صاحب کو شاید گرفتار بھی کر لیا جائے گا. اچھا, لیکن یہ جو ہے 6 دن کے بعد تو آئیں گے نا؟ نہیں, 6 دن کے بعد مبشر صاحب 6 دن کے بعد نہیں آئیں گے. جو میرے پاس اطلاعات ہے 6 دن کے بعد وہ اگلی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں گے, اور ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ فردر کمزور ہوگا, کیونکہ ذرا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر دوسری بات ایک اور مبشر صاحب, میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی ایڈ کر دوں کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ صرف وہی لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ کے پی کے سے آئے تھے. جو دیگر لیڈر تھے, مثال کے طور پہ آپ ان کے بڑے اتحادی پنڈی سے شیخ رشید, آپ کو پتا وہ نظر نہیں آئے. وہ کہاں ہیں؟ شیخ رشید صاحب کے بارے میں آپ نے دلچسپ سوال پوچھ لیا. میری بھی شیخ صاحب سے اس دن بات ہوئی تھی کہ آپ کدھر ہیں, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ گھر پہ ہیں. لیکن مجھے کچھ حکومتی لوگوں نے بتایا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ ملک ریاض حسین کے گھر پہ چلے گئے تھے. ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں, اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ گرفتار ہوں. تو شیخ رشید صاحب اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے, جو میری اطلاعات کے مطابق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے حکومتی ذرائع نے دی ہے, پولیس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے, راولپنڈی پولیس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ ملک ریاض کے گھر پہ جو مسی روڈ میں ہے وہاں پر چھپے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے ملک ریاض صاحب کے گھر پہ تو ریڈ نہیں مارا جا سکتا, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. چلے, بہت بہت شکریہ اعزاز, آپ یقیناً بزی تھے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک وقفہ لیتے. ویلکم بیک. اور ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں وہ کبھی بھی تنقیدی سوالات کو کوئی پسند زیادہ نہیں کرتے, اور یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی تنقیدی سوال آ بھی جائے تو وہ رہنما جو ہے یا تو اس رپورٹر کو کوشش کرتا ہے کہ اس کی آواز دبا دے, یا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. کچھ ایسے ہی کل ہوا. عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے, دیکھیے وہاں کیا ہوا, پھر بات کرتے ہیں. جی, آپ نے دیکھا خان صاحب نے جواب دیا شروع میں, لیکن خاصے ناگواری کا اظہار کیا, اور پہلے سوال کے بعد ہی وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے پشاور کے بیورو چیف علی اکبر بھی وہیں موجود تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ علی اکبر, ایک تو خان صاحب کے جو پی آر مینیجرز ہیں یا ان کے جو پریس کو ڈیل کرنے والے ہیں, وہ ویسے ہی ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو خان صاحب کو وہی بات اسی بات کا سوال کرتے ہیں جو خان صاحب سننا چاہتے ہیں. اور یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نون لیگ کی طرف دیکھ لیں یا آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ لیں, تو بہت سے جو صحافی ہیں انہی صحافیوں کو موقع دیا جاتا ہے جو ان کی تعریف کرے یا ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرے. یہاں ایک صحافی نے کچھ تھوڑا سا تنقید کر دی تو خان صاحب کو برا لگ گیا اور وہ پریس کانفرنس ختم کر کے چلے گئے. مبشر صاحب, کوئی 4 سال بعد جو ہے خان صاحب کو آزادانہ صحافیوں کا سامنا کرنا پڑا, اور اس سے پہلے بھی 3-4 کوشچن جو ہوئے تھے تو وہ بھی جو کہ مطلب سے عوام کی امنگوں اور آج کل کے مسائل کے مطابق تھے. خان صاحب ویسے تو کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن کرکٹ میں ایک اصطلاح ہے ویل لیفٹ, تو خان صاحب کو طریقہ مطلب جو ہے وہ نہیں آتا. صحافی کا سوال جو ہے کرنا حق ہوتا ہے. اب ہر صحافی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے.
تو بالکل جو ہے کل یہ سوال ہوا، تو اگر آپ کو جواب نہیں دینا تو آپ مطلب جو نو کمنٹ کر دیں، آپ وہ کر دیں. اور پھر اس کے بعد اسی ہال میں جو کہ وہاں کا انفارمیشن ایڈوائزر ہے اور جو وہاں کے مطلب جو اور 2-3 لوگ تھے، تو کافی انہوں نے ایک ہراسمنٹ جو ہے وہ شروع کی، اور مطلب جو اسی رپورٹر کے اس پہ گئے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ نے ہمیں یہ کیا. تو وہاں پہ جو موجود 3-4 اور صحافی تھے، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ وہی سوال کرنا جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے، اور انہوں نے وہ رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کیا. تو خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ ایک انداز ہے کہ ان کو وہ باتیں اچھی لگتی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں اور جو مطلب جو لک میں دیے جاتے ہیں. تو کل ایک اوپن فورم تھا اور تمام تقریباً صحافی موجود تھے. اب اس کے بعد انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی، اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے تو وہاں تقریباً 5-6 جو چینلز کے بیورو چیفز تھے تو ان کو آج نہیں مدعو کیا گیا تھا، اور جو ان کو چاہیے جو ان کی پالیسی ہے مرکز میں بھی رہی ہے تقسیم در تقسیم کے مطلب جو صحافی کے اندر وہ صحافی لے کے آؤ کہ مطلب جو جن پہ جو آپ کو مطلب جو آپ کے مطابق لک میں دے. تو آج وہ اس میں کامیاب ہو گئے. کچھ صحافیوں کو بلایا تھا، کچھ کو نہیں بلایا. چلیے بہت بہت شکریہ علی اکبر ہمیں تفصیل بتانے کا. اور اس میں سبق یہی ہے کہ ظاہر سیاستدانوں کا کام ہے تنقید سننا. صحافی کا سوال بے شک لمبا ہو سکتا ہے، تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، مگر سوال جو ہے وہ تو صحافی کریں گے تو جواب دینا سیکھ لیجئے. وقفہ لیتے ہیں. پشاور آرمی پبلک سکول سانحے کو 8 سال ہو جائیں گے اس دسمبر میں، اور کون بھول سکتا ہے اس سانحے کو جس میں 140 ہمارے پھول جیسے بچے شہید ہوئے تھے. اس کے بعد یہ مصیبت کا پہاڑ تو تھا ہی، اس کے بعد جو ان کے والدین ہیں انہوں نے ایک طویل جد و جہد کی، اور بالآخر اس پہ کمیشن بنا. کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی، مگر عمل درآمد جو ہے اس پر ابھی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو شہید بچوں کے والدین ہیں وہ دوبارہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو اس رپورٹ میں، کمیشن کی رپورٹ میں اقدامات تجویز کیے گئے اور اس میں جن لوگوں کو ٹھہرایا گیا مورد الزام، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید بچوں کی مائیں، جن میں اسفند کی والدہ سے ہم بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ شہداء فورم جو ہیں اس کی سربراہ بھی ہیں. تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ ابھی تک اب جو یہ معاملہ ہے کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، یہ جیسے ساری دنیا جانتی ہے، پوری میڈیا سب دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اس سانحے کو اتنا عرصہ طویل گزر گیا، 8 سال کمپلیٹ ہونے لگے ہیں، اور ہم نے جو جدوجہد کی اور جو ہم نے آواز اٹھائی، چاہے وہ ریلیوں کی صورت میں تھی، پریس کانفرنس کی صورت میں تھی، جو بھی کچھ ہم نے کیا، اور بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں سے جو ہمارے جوڈیشل کمیشن کی بنی، اور پھر اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی کہ تاریخوں کا، ان کی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ابھی وہ سلسلہ جب وہ لاسٹ ٹائم جو ہماری اس میں ہیئرنگ ہوئی تھی، جو ابھی لاسٹ ہیئرنگ کو بھی ہوئے تقریباً 6 مہینے کا عرصہ ہے وہ گزر گیا. لوگوں کے لیے تو شاید یہ بہت آسان ہوگا سمجھنا، بولنا، سننا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ 6 مہینے جو ہم ابھی، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری تمام جو اعصاب ہے صرف اسی چیز کی سوچ میں ہے کہ ہمارے بچوں کے انصاف کا دروازہ کیوں بند، کیوں. ابھی تو ہم نے اس عدلیہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے ہم بالکل نا امید ہو کر ایک آخری دروازے کے پاس آئے ہیں، اور اب وہ دروازہ بھی ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری سنوائی نہیں ہوتی. ہماری سب سے آخری جو اس سماعت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں آخری سنوائی جو تھی وہ 10 نومبر کو ہوئی، اور اس میں آرڈر شیٹ میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اس میں کلیئر طور پہ جسٹس نے کہا ہے ان میں کہ 4 ویکس کا ٹائم انہوں نے حکومت کو دیا تھا، اٹارنی جنرل کو دیا تھا کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کریں، اور اگر یہ اس میں جو چیز مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ اس پہ جو ہے وہ ایکشن دکھائیں. 4 مہینے جو تھے اس میں گزر گئے، پارلیمنٹیرین ہم سے آئے ملنے، سب کو پتا ہے، میڈیا نے بھی اس بات کافی وہ کیا، جس میں اگر چاہوں تو رات ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو تھے وہ 9 دسمبر کو، ان کو ڈیٹ جو ہے یہ 10 نومبر کو ان کو دی گئی تھی 2021 میں.
10 नवंबर को 2021 में ऑर्डर हुआ था कि 4 वीक्स में जो है वो आप इन पेरेंट्स से मिल के प्राइम मिनिस्टर के साइन के साथ जो है वो रिपोर्ट जो है अदालत में सबमिट करवाएं। वो पार्लियामेंटेरियन पूरा महीना गुजर गया। उस अगले महीने के 9 दिसंबर को वो हमारे पास आए और हमसे बैठे, हमसे बात की और उनको भी हमने यही कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं। इसलिए कि जो तहरीक इंसाफ के वो सारे पार्लियामेंटेरियन थे, उसमें उमर अयूब थे, ज़रदाद गुल थी और ये सब लोग आए थे हमसे मिलने के लिए और हमसे पूरी डिटेल में उन्होंने बात की और उसमें जो है उन्होंने जवाब जमा करवाया। अभी तक हमें उस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या क्या उसमें कहा है, क्या बात हुई है हमसे, उसके बाद कोई रास्ता नहीं। ठीक है शाइना, हम बहुत ज्यादा इन चीजों से दुखते हैं, यकीन करें हम बहुत दुखते हैं। हमारे बच्चे गए हैं, अब तो हमें और भी ज्यादा तकलीफ महसूस होती है कि अब उनके हम उम्र बच्चे थे वो जवान हो चुके हैं। यकीन करें बहुत ज्यादा अब तो, लेकिन तो हमसे वो सब्र भी शायद नहीं हो रहा है, इसलिए कि हम एक आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर हम वहां तक इतनी मेहनत से पहुंचकर भी और हमें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। जी शाइना बीबी, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज़ जो है न सिर्फ हुकूमत तक बल्कि गुजारिश ये भी करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से कि वो भी इस मामले को इंश्योर कराएं कि जो अदालत उज़्मा के ऑर्डर्स हैं उन पर न सिर्फ अमल दरामद हो बल्कि पार्लिमान जो नई हुकूमत है वो भी इस मामले को जल्द से जल्द हल करे। इन माओं का दुख जो है वो हम हर साल देखते हैं और हर साल इनके साथ आंसू बहाते हैं। इनका दुख ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इनके बच्चे तो चले गए मगर ये चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे महफूज रहें। दरख्वास्त दोबारा हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से यही है कि इनकी बातों को सुने। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।